अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरी से मुज़ाकरात का खात्मा नजर आ रहा है। नविश्ता दीवार थी ये बात, लेकिन अब इसको फॉर्मली खत्म कर दिया गया है। इसकी जिम्मेदारी किस पे ज्यादा आयद होती है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे बात करेंगे। उसके बाद हुकूमती कमीशन में इतनी देर क्यों हुई? क्या ये भी एक वजह थी कि चूंकि हुकूमत कोई नीयत नहीं दिखा रही थी, इंटेंशन नहीं दिखाई थी, तो तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए? प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। आखिर में आपको एक किस्सा सुनाएंगे उन 4 बिलों का जो 10 मिनट के अंदर इतनी तेजी से पास हुए कि किसी को ना पढ़ने का और ना सदर साहब के लिखे हुए एतराजात दिखाने का मौका मिला। आगाज करते हैं। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया। खान साहब के ट्विटर अकाउंट से इस हवाले से ट्वीट भी हुई, लेकिन इसका बाज़ाब्ता ऐलान आकर गौहर साहब ने, जो कि चेयरमैन पीटीआई हैं, किया और साथ साथ अफसोस का इजहार भी किया। जरा ये सुनिए। खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है। 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। दिल दूसरी तरफ भी उदास था इरफान सदीकी साहब का। वो डिसअपॉइंटेड नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई इतनी क्या बेताबी थी, चंद ही दिनों की बात थी, बातचीत को होने दें, क्यों रोका इस सारे मामले को? जरा सुनिए। 7 दिनों के अंदर ऐसी क्या चीज हुई है? वो जिस बेताबी से आए थे उसी बेताबी से जा रहे हैं वापस। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं, सिर्फ 5 दिन मजीद इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें अब भी रिकंसिडर करना चाहिए अगर उनके इख्तियार में है। क्या ये रिकंसिडर हो सकता है? सलमान अकरम राजा साहब ने आज ये बात की। उन्होंने कहा जी कि 31 तारीख तक इंतजार की जरूरत नहीं है। अगर हुकूमत आज भी खुलूस नीयत दिखाती है तो ये मुज़ाकरात दोबारा हो सकते हैं। खान साहब इस पे गौर कर सकते हैं। अगर ये कोई खुलूस दिखाना चाहते हैं तो 31 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, या आज दिखाएं खुलूस। इमरान खान साहब गौर करेंगे। खलूस का पैमाना क्या होगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ जुडिशल कमीशन चाहती है। हुकूमत की इसके ऊपर मुतजाद राय है। जो कुछ बिग विग्स हैं, जिनमें राना सनाउल्लाह साहब है, इरफान सदीकी साहब है, वो कमीशन बनाने को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करते, लेकिन फिर आते हैं ख्वाजा आसिफ साहब और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को हम हुकूमत का तर्जुमान समझा करते हैं। अगर वो आकर कहेंगे कमीशन नहीं बनेगा तो क्या उसको शहबाज हुकूमत की पॉलिसी नहीं समझेंगे? बहरहाल जी, जो मुनकसिम आवाज है पीएमएलएन के अंदर कमीशन के हवाले से, जरा देखिए। हुकूमत को क्या मुश्किलात पेश आ रही है कमीशन में? कोई मुश्किलात नहीं। हमने कब कहा है कि नहीं बन रहा? हमें कोई मुश्किल नहीं है। हम इसी पे गौर कर रहे हैं। मुश्किल होती तो उसी दिन हम कह देते कि नहीं बन सकता। जिनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है ये साबित करता है कि ये सोशल मीडिया में और मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के अलावा ये और कोई काम नहीं करते। अब आप मुझे बताएं कि इसका हम क्या जवाब दें? 9 मई और 26 नवंबर दोनों पे कमीशन का सवाल ही पैदा नहीं होता कि दोनों मामलात पे जब ट्रायल चल रहे हैं तो किस बात का कमीशन बनाया जाए? क्या कोई भाम है? सियासत बड़ी दिलचस्प चीज है। इस पे मौक़िफ़ बदलते भी रहते हैं, वो टोन डाउन भी होते हैं, फिर कभी रेटोरिक बढ़ भी जाया करता है। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत के बदलते हुए मौक़िफ़ के ऊपर ये दिलचस्प नजर डालिए। हमें अपने जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं। हर मामले के ऊपर बात करने, लेकिन गुफ्तगू जो है वो गैर मशरूत होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठें। पिछले 15-20 दिनों में क्या चीज हुई है कि एकदम मुज़ाकरात पे आमादा हो गए और कमेटी अपने आप कमेटी भी बना देती है। ये कि पीछे राज क्या है मैं नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा। वो नहीं चाहते कि कोई मीनफुल जो है नेगोशिएशन स्टार्ट हो। बार बार वो कहते हैं कि जो हमने जो है GHQ से बात करनी है, हमने किसी पॉलिटिकल फोर्स से बात नहीं करनी। ये हमारे साथ जो मुज़ाकरात कर रहे हैं ना, तो हमारी बसात के मुताबिक हमारे साथ बात करें। 9 मई और 26 नवंबर दोनों पे कमीशन का सवाल ही पैदा नहीं होता कि दोनों मामलात पे जब ट्रायल चल रहे हैं तो किस बात का कमीशन बनाया जाए। मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ बदलता रहा है, आगे पीछे होता रहा है, उसकी भी झलक देखिए। इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनके साथ तो हम बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। जहां ताकत है हम उससे बात करेंगे। ये तो डमीज हैं। कमेटी एक तश्कील दी गई है उमर यूसुफ साहब की सरबराही में, वो जो कि नेगोशिएट करेगी और कुछ मुज़ाकरात के लिए 5 मेंबरी कमेटी है। मुज़ाकरात चाहे फ्रंट डोर से कामयाब हो चाहे बैक डोर से कामयाब हो, लेकिन मुज़ाकरात हर सूरत कामयाब हो और उस पर संजीदगी का मुजाहरा करे, बैठे और हल निकाले। पावर का मंबा हम ये समझते हैं और ये हकीकत है कि वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट है, वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है।
हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के ऊपर अब कितने पुरुमीद हैं? बहुत ज्यादा नहीं। और जो गंडापुर साहब की बातचीत है उससे कितने पुरुमीद? देखिए वहाँ मुमकिन है कोई बात हो जाए। यही मुज़ाकरात हो रहे हैं या पस पर्दा कोई बातचीत हो रही है? न हमें ऐसी ऑफर हुई है, न हम इसको कोई कंसिडर कर रहे हैं, न हमारे बैकडोर चैनल में कोई राबते हैं। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर ये तीसरी मीटिंग मुज़ाकराती कमेटी की हो जाती है, उस तीसरी मीटिंग के बाद जुडिशल कमीशन 9 मई पे और 26 नवंबर पे नहीं बनता, तो फिर उसके बाद शायद चौथी मीटिंग ना हो सके। जी प्रोग्राम के पहले हिस्से में असद कैसर साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर रहनुमा, बहुत सारे जो इस तरह के इत्तेहाद हैं और इन मामलात को लीड भी कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया असद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल जो जाहिर सी बात है लॉजिकली बनता है वो ये कि 28 तारीख को हुकूमत इस कमेटी का अगला इजलास बुला रही है। अभी एजाजुल हक साहब से हमारी बात हुई, उनको नोटिफाई कर दिया है, हुकूमत को तो मालूम ही होगा। आपको ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है, और अगर कर दिया है तो क्या आप लोग जाएंगे? बहुत शुक्रिया मारिया, हमें बिल्कुल नोटिफिकेशन मिली है। और अभी मेरे पास आया है। तो देखिए सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा एक पूरा हिस्ट्री सामने रखती है। हम तो चाहते हैं कि मुल्क पे सियासी इस्तेहकाम आए, हालांकि ये हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस किस्म की माहौल बनाने के लिए थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ती है, लेकिन हुकूमत जो गलती दिखा रही है, यानी हमने तो बहुत मुतालिबात रख सकते थे, हमने महदूद मुतालिबे रखी है। तो हमने ये मुतालिबा रखा कि आप कमीशन बनाए। कमीशन का तो मतलब ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि आप बस हमारी तबीयत के लोग बैठाओ, हम चाहते हैं कि दोनों को म्यूचुअली जो है ना वो काबिल कबूल हो और वो सीनियर जजेस हो जो कि मेरिट के मुताबिक और इंसाफ करे। अब इंसाफ का तकाजा करते हैं ताकि पता चले कि कौन किधर गलती है। अगर जो भी इसकी गलती होगी उसके खिलाफ उस कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा आपने कहा जो हमारे कैदी है उसकी रिहाई की बात अभी की, जो जितने केसेस बने हैं बोगस केसेस बने हैं, और हमने ये नहीं कहा कि आप हमें एग्जेक्टिव ऑर्डर से खत्म करें, बल्कि हमने कहा कि जो अदालतों के ऊपर प्रेशर है उस प्रेशर को हटाए। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब तो असद कैसर साहब ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश थी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इन्हें रिहा किया जाए। वो ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं कि ये करना हुकूमत की बिसात से बाहर था, इसलिए ये नहीं हो पाया। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कोई एक बता दे कि हमने किधर इस बात की है। हम कहते हैं कि हम जो जुडिशियल प्रोसीजर्स है उसको अडॉप्ट करेंगे, लेकिन आप जुडिशरी को जो उसके ऊपर आपने डंडा रखा है, जो उसकी जो मतलब उसके ऊपर जो है प्रेशर रखा जा रहा है, आप प्रेशर हटाएं। मेरिट के मुताबिक हमारे फैसले हो रहे हैं। कैसे सर क्या ये भी कहीं ना कहीं आपकी ख्वाहिश थी कि प्रोसिक्यूशंस पे जरा हुकूमत हाथ हौला रखे, उधर से आपको जो है फैसिलिटेट कर दे, ये भी आपने कोई ख्वाहिश का इजहार किया था? नहीं, हमने इतना कहा था। और मैडम आप खुद समझती हैं कि अदालतों के ऊपर कितना प्रेशर है, कितना मैनेज किया जा रहा है। बस आप जो मैनेजमेंट करते हैं, इदारों की तरफ से प्रेशर है, हुकूमत की तरफ से प्रेशर है, उस प्रेशर को थोड़ा आप हटाएं, मेरिट के मुताबिक जो है ना फैसले करने दें ताकि हम जो है ना आगे बढ़े। सही। अच्छा, 28 तारीख को फिर आपने भी फैसला कर लिया है, आप लोग जाएंगे इस बैठक में? नहीं, अभी तो कोई फैसला नहीं किया हमने इसको बताया, इस हद तक भी बताया कि अगर आप इंटेंट बता देंगे कि हम कमीशन बनाना चाहते हैं फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ना वो इंटेंट बता रहे हैं न बात कर रहे हैं। मीटिंग बनाए, मीटिंग और जो है ना मीटिंग कहना ये नहीं होगा। अब हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना कोशिश कर रहे हैं। ये जो आज उन्होंने ये बिल पास किए हैं और खासकर जो पीका एक्ट पास किया है जो कि इंतहाई मतलब जो मीडिया के ऊपर कतान होगी, और ये तो उन्होंने मार्शल लॉ से भी 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में तो पूरी कौम का हक बनता है कि वो अपने हक के लिए निकले। वो खासकर वो कदा बरादरी से, लीगल फ्रेटर्निटी से और सिविल सोसाइटी से, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से, आपकी सहाफती तंजीमें, सबको निकलना होगा। ये हमारे हक को छीना जा रहा है, हम सब ने जो है ना मुल्क के लिए निकलना होगा। ठीक है, 28 तारीख को आपने कहा कि भाई ये मीटिंग खेल रहे हैं, लेकिन अभी 5 दिन है। क्या इस दौरान इमरान खान साहब से आप मुलाकात करके उनसे इस पे रहनुमाई चाहेंगे? क्या ये फैसला बदल सकता है या ये फाइनल है कि भाई मुज़ाकरात खत्म है, या ये फैसला बदल भी सकता है खान साहब से मुलाकात के बाद? नहीं, खान साहब से मुलाकात हम इस वक्त उन्होंने करवाई नहीं। आपको पता है कि मंडे को उन्होंने हमें कमिट किया था कि मंडे को आपकी मुलाकात करवाएंगे। इन बेचारों की इतनी भी हैसियत है कि हमारी मुलाकात भी करवा सके। ये तो मतलब दबी हैं, और आपको पता है कि एक पार्लियामेंट की पैदावार है, इनको आवाम का कोई लिहाज भी नहीं है। जो ये बिल पास कर रहे हैं वो सारी जो है ना
پبلک انٹرسٹ کے خلاف بل پاس کر رہے ہیں, عوام کی جو مفادات ہے اس کے خلاف بل پاس کر رہے ہیں, تو یہ تو فارغ ہے, اور ابھی تو ان کی سیاست بھی ختم ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے, ہمیں اپنی ایگو آنا سے نکلنا ہوگا, پاکستان کا سوچنا ہوگا, پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کی بھاری کی جدوجہد کرنی ہوگی. ہاں, لیکن اس پہ بات چیت کا عمل بھی جاری رہے گا. دیکھیں نا, آج اگر ہم یہ بات کریں تو حکومتی لوگ کہتے ہیں, میں نے ان سے گفتگو کی, وہ کہتے ہیں جی 5 دن کا آپ لوگ انتظار کر لیتے, آپ لوگوں نے 5 دن انتظار نہیں کیا. اگر آپ کہتے ہیں بااختیار نہیں ہے تو آپ ان کو ایکسپوز ہونے دیتے, 31 تک جاتے, مذاکرات کرتے, یہ نہ ڈیلیور کر پاتے, یہ بہت بری طرح ایکسپوز ہو جاتے. آپ نے مذاکرات ختم کر کے ان کو یہ جواز دے دیا کہ بھئی آپ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں, شفٹ بلیم کر دیا بلیم. نہیں, امیڈیٹ مسئلہ تو یہ بن گیا کہ حامد رضا ہمارا چیئرمین بھی ہے, وہ پریس کانفرنس کرنا چاہتا تھا اپنے مدرسے میں, وہ مذاکراتی کمیٹی کا ممبر بھی ہے, اور اس کے اوپر جو اٹیک ہوا, حملہ ہوا, اس کو گرفتاری کے لیے جو فورس بھیجی گئی, تو یہ پھر کیا ڈرامہ ہے کہ ایک طرف آپ مذاکراتی کی کمیٹی کے ممبر کو بھی اب نہیں بخش رہے ہیں, ہمارے چیئرمین کو بھی نہیں بخش رہے ہیں, آپ کسی طور پر ہمارا قانونی اور آئینی حق نہیں مان رہے ہیں, تو پھر ہمارے پاس کیا راستہ, ہم کیا آپ کے ساتھ مذاکرات, ادھر جو ہے نا آپ ہمیں پریس کانفرنس تک نہیں کر رہے تھے, ادھر آپ کہتے ہیں مذاکرات کرے, اس کے لیے سنجیدگی ضرورت ہے, حکومت کی ریسپانسبلٹی ہے. اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ جو ہے نا کمیشن بناتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اپنی لیڈر عمران خان صاحب سے بات کریں گے کہ وہ فیصلہ کرے. لیکن اگر ہم تاڑڑ صاحب کی سٹیٹمنٹ کو ایک طرف رکھ دیں, ان کی حکومت میں بھی بعض لوگ سیریس نہیں لیتے, لیکن رانا ثناء اللہ صاحب اور عرفان صدیقی صاحب نے آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا کمیشن نہ بنانے سے. انہوں نے یہ نہیں کہا کمیشن نہیں بن سکتا. نہیں, جب اس کا انفارمیشن منسٹر کہتا ہے, اور انفارمیشن منسٹر تو اسپوکس پرسن ہوتا ہے, جی ٹھیک بات ہے, وہی پالیسی وہی سے آتی ہے. جب اس نے پبلک کی کہا کہ کوئی نہیں بنے گا, تو پھر ہم کس کے اوپر اعتبار کریں, ہمیں تو وہی ہوگا جو انفارمیشن منسٹر جو ہے نا کو ہم کنسیڈر کریں گے کہ وہ حکومت کی پالیسی ہے. تو جو باقی لوگ ہیں جو کمیٹی کے حصہ ہیں, عرفان صدیقی صاحب, ان کی بات میں آپ کو وزن نہیں نظر آتا جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کمیشن کو ریجیکٹ نہیں کرتے, بن بھی سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیں میڈم, آپ سمجھ سکتی ہے کہ انفارمیشن منسٹری حکومت کا اسپوکس پرسن ہوتا ہے. اگر وہ کیٹیگریکلی وضاحت کے ساتھ بتائے تو پھر اس میں شک کیا رہتا ہے. صحیح. اچھا, اب آگے رستہ کیا ہے؟ مذاکرات تو آپ نہیں کر رہے, کیا آپ کو اگر کوئی فون آیا اسپیکر آفس سے یا آپ سے رابطہ کیا گیا کہ بھئی 28 کی میٹنگ میں آپ ضرور آئیے, ایک دفعہ بیٹھ کر گفتگو کر لیں, اسے نہیں, اس وقت تو ہمارے پاس کوئی نہیں ہے کہ ہم اس میں شرکت کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا تو پہلا مطالبہ ہے کہ پہلے کمیشن, اس کے بعد آگے باقی بات چیت ہوگی. اب یہاں سے آگے رستہ کیا ہے؟ مذاکرات کو بھی آپ نے چانس دے دیا, وہ بھی کامیاب نہیں ہوئے. ایک ہی راستہ رہ گیا ہے کہ ہم قوم کو منظم کریں. اچھا, ہم تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کریں, اب سول سوسائٹی کو اور میڈیا کی جو جتنے لوگ ہیں, کیونکہ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ ملک میں آئین جو ہے نا عملاً ختم ہو گیا ہے, عملاً جو ہے نا ملک میں کسی چیز کو بحال نہیں ہے. سڑکیں گرم, اگر کہ سڑکیں گرم کرنے کا اب یہ اسٹریٹجی ہے, سڑکوں پہ موبلائز کریں گے. سب سے پہلے ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم تمام جو انٹیلیجنسیا ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن کی, اور مطلب میڈیا کی, اور مختلف جو مختلف فکر اس کو بلا رہے ہیں 1-2 ہفتے میں, اور ہم ان سے ایک پورا ڈیبیٹ کریں گے اور ایک لائحہ طے کریں گے, ایک میمورنڈم نکالیں گے, تاکہ ابھی اس حالات میں ہم کیا لائحہ طے کریں. تو ہم عوام کو اپنے فیصلوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں. صحیح. مولانا صاحب سے بھی گفتگو اور رابطہ آپ کا ہوا ہے, وہ ان کا کتنی پروبیبلٹی ہے کہ وہ آپ کے اس اپوزیشن اتحاد کو جوائن کر لیں؟ کیا ممکنات میں سے ہے؟ مولانا صاحب نے رضامندی دکھائی یا انہوں نے کوئی انٹرسٹ دکھایا ہے اس میں؟ میرے کل سے بات ہوئی تھی رات کو وہ ڈی اے خان میں, تو منڈے یا ٹیوزڈے کو ہم اس کے ساتھ ملاقات کریں گے انشاءاللہ تعالی, اور پھر دیکھیں گے. دیکھو یہ تو اس وقت بھی تو ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, ہم تو ہدایت نہیں بنانا چاہتے, ہم 1 پوائنٹ کے آئین کی بحالی کے لیے تمام قوتوں کو اکٹھا ہونا. لیکن تھوڑی دیر نہیں کرتی اسد کیسر صاحب, اگر آپ حکومت سے مذاکرات کرتے ہوئے بڑی جماعتوں کو, اچکزئی صاحب کو, مولانا صاحب کو, اگر ساتھ وہ آپ کے ہوتے تو اور وزن بڑھ جاتا آپ کی مذاکراتی کمیٹی میں. دیکھیں نا, انہوں نے وہاں پہ اور جماعتوں کو بھی رکھا, پیپلز پارٹی ہے, اعجاز الحق صاحب تک کو وہاں پر انہوں نے ایک نمائندگی دی. آپ کی کمیٹی میں اگر اور اتحادی ہوتے تو زیادہ یہ بھاری اس کا وزن نہ ہوتا؟ نہیں, اصل میں اچکزئی صاحب نے تو وضاحت سے ساتھ بات کی تھی کہ میں اس حکومت کو
لیجیٹیمیٹ حکومت سمجھتا نہیں ہوں, قانونی حکومت سمجھتا ہوں, میں اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. جہاں ہاؤس کے لیے تیار ہے کہ وہ بتائیں کہ ہم نے الیکشن کب کرنے ہیں اور آئین کی بحالی میں اگر کوئی بات کر سکتے ہیں, ادروائز جو ہے نا ہم اس کے ساتھ بیٹھے گئے. اور اس طرح جو ہے نا مینگل صاحب بھی ہے اور اس طرح مولانا صاحب کا اپنا موقف ہے. تو بہرحال ابھی ہم جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ گرینڈ ایجنڈا بنائیں پاکستان کے لیے اور اسی ایجنڈے کے مطابق پاکستان کو آگے بڑھائیں. حکومت کہتی ہے کہ چونکہ آپ کی مقتدرہ کے ساتھ جو بھی ہلکی پھلکی ایک انٹریکشن بات چیت تھی وہاں سے آپ کو صاف جواب مل گیا ہے, وہ بات اب ختم, اس وجہ سے بھی آپ مذاکرات سے اٹھ گئے ہیں. آپ کو تھوڑی سی آس تھی, وہ آس ختم ہوئی, اب آپ اٹھ گئے اس لیے مذاکرات سے. کیا وہاں بات چیت ختم ہو گئی؟ نہیں دیکھیے, بات چیت تو کوئی نہیں تھی, وہ تو ایک سیکیورٹی میٹنگ تھی اور اس کا بات چیت کا سر آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بات کر رہے تھے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, وہ تو بہت ایشوز پہ کنفرم کر چکے ہیں. میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ وہ بات چیت ہو رہی ابھی یا ختم ہو گئی؟ نہیں, دونوں طرف سے جو ہے نا آفیشیل اسٹیٹمنٹ آ چکے ہیں اور وہی اس کو آپ ہمارا موقف سمجھیے. اچھا ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے چونکہ وہاں سے آپ کو جواب نہیں ملا تو آپ لوگ دوبارہ اسٹریٹ موومنٹ کی طرف آ گئے. ابھی جو یہ آپ کا الائنس بن رہا ہے اس کو بھی آپ ایکسپینڈ کریں, لیکن پہلے بھی اس میں اچکزئی صاحب کو ہم نے دیکھا, دیگر لوگوں کو دیکھا, وہ کچھ ان ایکٹیو سے تھے, یعنی کہ کچھ 3-4 مہینوں میں انہوں نے سیاسی کردار میں آپ نے ان کو شاید ساتھ ساتھ اتنا نہیں اپنے رکھا. اب یہ اتحاد کیسے مختلف ہوگا ماضی کے اس اتحاد سے؟ یہ کیونکہ اس میں یہ کہ اس وقت جو حالات ہے, اچکزئی صاحب جو نا بلوچستان میں ہے اس وقت, اس سب شرگی ہیں وہ اختر مینگل صاحب کے ساتھ بھی کریں گے اور اب تو ہم مارن بلوچ صاحبہ کو بھی انگیج کریں گے. اچھا, یہاں جو تمام پولیٹیکل یعنی جتنے لوگ ہیں سب کو ہم نے انگیج کرنا ہے اور ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم سب پاکستانی ہیں اور آئین کے اوپر جو ہے سب کو اکٹھا کرنا ہے کہ اگر آئین کی بالادستی ہوگی تو ملک آگے بڑھے گا. صحیح, بہت شکریہ اسد کیسر, سابق اسپیکر قومی اسمبلی رہنما پاکستان انصاف, جو مختلف آج کی اس ایشو کے حوالے سے جب وہ ان سے پوچھا گیا کہ بھئی اس اتحاد کا خد و خال کیا ہوگا, وہ اس کو مزید وسیع کرنا چاہتے ہیں. بڑے دلچسپ نام لیے انہوں نے کہ کس کس کو انگیج کرنا چاہتے ہیں. بریک پہ جائیں گے, جب ہم واپس آئیں گے تو ہم حکومتی موقف لیں گے کہ بھئی حکومت کی کمیٹی کی خود کتنا اختیار تھا کہ وہ کمٹ کر کے بھی بہت چیزیں ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے, تو پھر تحریک انصاف ان سے کیوں بات کریں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک جی. مذاکرات کے حوالے سے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا موقف تو سن لیا. اب جو حکومت ہے اور جو مذاکراتی ان کی کمیٹی ہے وہ کتنے پر امید ہیں یا واقعی ابھی مذاکرات کا چیپٹر بالکل ہم کلوز سمجھے. پروگرام کے سلسلے میں بات کریں گے جاز الحق صاحب, یہ بھی رکن ہے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے, بیرسٹر عقیل ملک صاحب رہنمائے پاکستان مسلم لیگ نواز کے. آج قومی اسمبلی کے اندر میں دیکھا کہ چیئرمین پی ایس سی بھی الیکٹ ہوا ہے, اس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے. میرا خیال ہے اس سے اگر آغاز کریں عقیل صاحب, یہ آپ نے پینل کیوں مانگا ہے چیئرمین پی ایس سی کے لیے؟ یہ آپ نے نئی روایت رکھ دی ہے. یوزلی جو نام ریکمینڈ کیا جاتا ہے اسی نام کو مان لیا جاتا ہے, یہ پینل والا کیوں آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماری صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں کوئی روایت اس طرح کی نہیں ہے اور کوئی رولز میں ایسی بات درج نہیں ہے. آپ ہاؤس کے رولز کو جو رولز آف بزنس اینڈ پروسیجر ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپوزیشن سے ہی لینا ہے, وہ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے اور اس میں اتفاق کے ساتھ تمام تر معاملہ ہو سکتا ہے. یہ بات ضرور ہے ایک روایت قائم رہی ہے, چارٹر آف ڈیموکریسی جب ہوا تو اس وقت کے بعد جو ہے اپوزیشن سے ہی لیا جاتا ہے. اب پینل اس لیے ہم نے کہا آپ پول دے دیں, اس میں یہ تو نہیں کیوں ہوتا ہی نہیں نا پچھلے 10, 12, 15 سال میں. تو میرا خیال ہے 2008 کے بعد سے تو نہیں ہوا نا. 2008 کے بعد سے نہیں ہوا, لیکن یہ سمجھنے کی ایک اچھی نئی روایت ہے اور اس میں تمام تر جتنے بھی 4-5 کینڈیڈیٹس تھے, ایک کینڈیڈیٹ کا تو میں نے دیکھا وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہے اور ہاتھ سے نام لکھا ہوا تھا انہوں نے. بٹ آئی تھنک اچھی بات ہے, پول ہے اور اس پہ کثرت رائے کے ساتھ یا اتفاق رائے کے ساتھ جنید اکبر صاحب کا ہوا, تو ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آئی تھنک ویری ریزنیبل مین, ویری بیلنسڈ اپروچ ان کی ہوتی ہے آن, مطلب وہ حقائق پہ بات کرتے ہیں, ایک اسٹیٹڈ پوزیشن لیتے ہیں, تو کوئی پالیٹکس کا چارٹر آف ڈیموکریسی کو آئندہ آپ کلیم نہیں کر پائیں گے جب پی ایس سی کا چیئرمین لگانا پڑے گا, بیکاز وہ بھی پھر آپ سے اگلی حکومت کا کہے گی کہ اب آپ پینل دے دیا کریں, کیونکہ پچھلی مرتبہ ایسا ہوا تھا. اب یہ نیا ایک طریقہ اچھی بات ہے, لیکن یہ دس از اگین ناٹ اے پریسیڈنٹ ٹو گو بائی ایز سچ. میں سمجھتا ہوں کہ اس پارٹی کے اندر ہی اتنی پولرائزیشن ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر کہ ایوری بڈی واز بائنگ فار دس سیٹ, ایوری بڈی واز فائٹنگ.
آپ وقاص اکرم صاحب کی بات کر لیں, آپ عمر ایوب صاحب کی بات کر لیں, آپ شیر افضل کی بات کر لیں, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی گئی تو اس سیاست کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے تھے. نہیں, اتفاق ہو گیا. نہیں تو سیاست کا تھوڑا بہت آپ نے کا فائدہ اٹھا لیا, اگر اندرونی سیاست ہے, پولیٹکس ہے. یہ بھی نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی ایسا انریزنیبل معاملہ ہو جس میں صرف اور صرف سیاست کو, کیونکہ یہ تو دیکھیں نا ایک ایپکس آپ کی وہ جو اس پہ تمام تر معاملے پہ ہے کہ آپ کو جو ایز اے واچ ڈاگ آن گورنمنٹ جو ایکسپینڈیچر ہے اس تمام تر معاملے پہ کہ جو لوگوں کے پیسے ہیں جو فلاحی کاموں میں استعمال ہو رہی ہیں, جو گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہیں, ان کے اوپر چیک ہوتا ہے. تو آئی تھنک اٹ واز رادر دین پولیٹیسائزنگ اٹ یا سیاست کی نظر اس کو کرنے سے بہتر تھا کہ کوئی اچھا ریزنیبل ایک اپروچ ہوتی, اور آئی تھنک اٹس اے اسٹیلر چوائس. ٹھیک ہے, ہم آپ خوش ہیں اس سے. اجاز صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی جی, السلام علیکم اجاز صاحب. یہ تھوڑا سا مذاکرات کے اوپر اگر ہم بات کر لیں, آج تحریک انصاف نے کہا جی حکومت اگر ابھی بھی, سلمان اکرم راجہ صاحب یہ بات کر رہے تھے, ٹو بی ویری پریسائز, تھوڑا سا خلوص دکھائے تو شاید مذاکرات کا دوبارہ رستہ کھل سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کے اندر میں بھی کوئی جان ہے, یا اب یہ ایک کلوز چیپٹر ہے جو خاص طور پہ یہ فیز ہے جس میں 2 مذاکراتی کمیٹیاں تھیں, حکومت کی اور تحریک انصاف کی؟ دیکھیں ماریا, میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ پہلے تو سامنے لے کر آؤں گا نا, اس کے بعد پھر اگلی بات کریں گے. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے جس طرح سے یہ مذاکرات ختم کر دیے گئے, کیونکہ پاکستان کے عوام اندرون ملک بیرون ملک پاکستانیوں کو بڑی امیدیں تھیں اس سے کہ شاید کوئی راستہ نکل آئے گا. پہلے خوشی کی بات یہ ہوئی کہ روایت سے ہٹ کر پی ٹی آئی نے انیشیٹو لیا اور پہلے کمیٹی انہوں نے بنائی. کمیٹی بنانے کے بعد وہ اسپیکر کے پاس گئے, اسپیکر سے انہوں نے کہا جی کہ اس طرح ہم نے کمیٹی بنائی ہے, اب آپ بھی حکومت سے کہیں کہ کمیٹی بنائیں. اسپیکر نے پھر حکومت پر دباؤ بھی ڈالا, ان سے بات بھی کی اور ایگری کروایا کہ جی آپ کمیٹی بنائیں, اور حکومت نے بھی تھوڑا سا دل بڑا کر کے انہوں نے اپنے جتنے اتحادی تھے تقریباً سب کو کمیٹی کے اندر ڈال دیا. اور اس کا مطلب تھا کہ دے ایگریڈ, اور جب حکومت ایگری کرتی ہے تو اس کا مطلب کہ ایوری بڈی ہو از جو اس کے ساتھ منسلک ہیں ادارے, وہ سب کے سب آن بورڈ تھے کہ جی ہاں کمیٹی بن رہی ہے اور اس میں ہو رہے ہیں. اور بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ, ایک اچھی انداز کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اس کمیٹی کے اندر گفتگو ہو رہی تھی, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں باہر نکل کر ٹی وی پہ بھی اور لوگوں کو بھی میں نے بتایا کہ دیکھیں, میں جن لوگوں کو سمجھتا تھا کہ یہ ہاکس ہیں, ہارڈ لائنر ہیں, یہ تو سب سے زیادہ فلیکسیبل لوگ ہیں, یہ تو چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں. اور میں نے بڑی تعریف کی علی امین گنڈاپور کی, اسد کیسر کی. تو پھر معاملہ بگڑا کہاں؟ بڑے اچھا سب کچھ گڈی چل رہا تھا, پھر یہ معاملہ بگڑا کہاں پہ ہے؟ ادھر میں آپ سے پوچھوں کہ بھائی زیادہ ذمہ داری کس کی ہے ان مذاکرات کے ناکام ہونے کی؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اب اس میں یہ نہیں کہتا کہ میں نیوٹرل ہوں, آپ سمجھ لیں. میں نہ تو حکومت کی سائڈ لینا چاہتا ہوں, نہ میں کوئی اپوزیشن کی اتنی سائڈ لینا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں شاید دونوں اطراف سے میرا سافٹ کارنر ہے, اور ہو سکتا ہے وہ بھی کہ 3 دن اور رہ گئے تھے باقی. یعنی 3 دن میں آپ ویٹ کر لیتے. آپ نے اچھا بھلا حکومت کی کورٹ میں بال تھا, اٹھا کر اپنے کورٹ میں ڈال دیا آپ نے. یعنی کہ سارے آپ نے جو گنز ہیں اپنی طرف جو ہے اس کا رخ کر دیا ہے کہ آپ نے خود ایگری کیا 5 مرتبہ ماریا 5 مرتبہ وہ پریس نوٹ جو جوائنٹ پریس نوٹ تھا اس کو پڑھا گیا. 5 مرتبہ پی ٹی آئی نے اپوزیشن نے ریکویسٹ کی کہ دوبارہ پڑھیں صحیح, اور بغیر ہچکچاہٹ کے وہ پڑھا گیا. متفقہ طور پہ ایگری ہوئے 7 ورکنگ ڈیز پر, اور میرا خیال ہے کہ یہ 7 ورکنگ ڈیز کا سلمان اکرم راجہ صاحب اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملے اور ان کو بتا بھی دیا تھا کہ جی یہ ہم نے ایگری کیا کہ 7 ورکنگ ڈیز ہوں گے, اور 7 ورکنگ ڈیز کیا 28 کو ختم ہو رہے تھے. اس کے مطابق حکومت کی سنجیدگی کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سنجیدہ تھے کہ ہم نے 2 میٹنگز کی. لیکن اجاز الحق صاحب سنجیدہ کیسے تھے؟ بار بار آن ریکارڈ چاہے رانا ثناء اللہ صاحب ہوں, باقی حکومتی وزیر, وہ کہہ رہے نہیں بنے گا جوڈیشل کمیشن. کوئی ایک بیان دکھا دیجئے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہاں پاسبلٹی ہے. آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کیا گیا جوڈیشل کمیشن کی شرط کو, تو سنجیدگی پھر کہاں پہ ہے اس میں؟ دیکھیں آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ اس لیے کیا گیا کہ میں نے بھی یہ بات کی تھی, سوال کیا تھا جب پی ٹی آئی والے بیٹھے ہوئے تھے تیسری مذاکراتی کمیٹی کے اندر.
میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کو آپ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں 3 سینئر ججز ہی چاہیے؟ چیف جسٹس صاحب اس بات کو مانیں گے؟ وہ جا کر پوچھ لیں سپریم کورٹ سے کہ وہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. پہلی بات. دوسری بات جو تھی اس کے اندر جو بڑی سنجیدہ تھی وہ یہ تھی کہ کیا جو کیسز سب جوڈس ہیں ان کے اوپر ایک اور کمیشن بن سکتا ہے؟ یعنی کہ جو سب جوڈس کیسز ہیں جو کہ لوور کورٹس میں چل رہے ہیں اس کے اوپر آپ ایک سپریم عدالت کو بٹھا دیں, سپریم کورٹ کے سینئر ججز کو, تو کیا وہ جونیئر ججز جو ہیں ان دا سینس کہ وہ مجسٹریٹ لیول کے یا ایڈیشنل سیشن جج یا سیشن جج, کیا وہ جو ہے اس کو لا کو ڈسپینس کر سکیں گے؟ کیا وہ جسٹس کو ڈسپینس کر سکیں گے؟ اور اس کی روایت میں آپ کو تھوڑا سا مطلب میں اس کے اوپر آنا چاہتی ہوں. میں چونکہ تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں. جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کی وجہ چلے آپ کے اپنے سیاسی مقاصد ہوں گے, آؤٹ رائٹلی جب آپ لوگ ریجیکٹ کریں گے آ کر کہ جوڈیشل کمیشن ریجیکٹ تو ہوا ہی نہیں ابھی سر وزراء نے ٹیلی ویژن, کیونکہ یہ بہت ساری باتوں کا نیریٹو ٹیلی ویژن پہ بھی بن رہا ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کمیشن نہیں بن سکتا, تو پھر مذاکرات کی اس تحریک انصاف کی صرف کمیشن کی ہی شرط ہے. اگر وہ نہیں بن سکتا تو پھر آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کا انتظار کریں کہ 3 دن بعد بھی آپ لوگ یہی کہیں کہ جی کمیشن تو نہیں بن رہا؟ ماریہ صاحبہ, میں بصد احترام یہ ضرور کہوں گا کہ میڈیا نے ضرور, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ایسا پارٹ پلے ہوا ہے جو ایسا تاثر دیا گیا کہ شاید کمیشن نہیں بن سکتا. میں آن ریکارڈ ہوں, دیگر لوگ آن ریکارڈ ہیں, بلکہ کیسز اسائڈ ایک بات تو اعجاز الحق صاحب نے جو کی کہ اس پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں کمیشن کی پروسیڈنگز جو نیچے کیسز ATC میں چل رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں ساتھ میں یہ ضرور آپ کو کہوں کہ اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے کہ کمیشن نہیں بن سکتا, بن سکتا ہے, لیکن ان کی اپنی ہی جو ڈیمانڈ ہے اس میں ڈسپیرٹی ہے. ایک سائڈ پہ وہ جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کمیشن بنائے حکومت, کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 2017 کے تحت, جو کہ حکومت اس میں صرف اور صرف ایک انکوائری کمیشن بنا سکتی ہے. پھر انہوں نے چیف جسٹس مانگے, بالکل ان کی بات درست ہے, اور انہوں نے کہا اگر نہیں تو پھر 3 ججز, تو یہ تینوں ججز یا چیف جسٹس صاحب وہ اگر ریفیوز کر دیتے ہیں تو پھر آگے ہم کس طرح بڑھ سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کو 3 آپشنز دے رہے ہیں نا, بجائے اس کے کہ آپ کو کسی ایک آپشن پہ باندھے. انہوں نے کہا یہ 3 آپشنز میں سے آپ اس میں سے بھی کسی پہ جوڈیشل کمیشن نہیں, انہوں نے کہا یا چیف جسٹس صاحب ہوں گے یا 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے سپریم کورٹ کے, اور یہ دونوں آپشنز میں یہ ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن کے ٹائم پہ. لیکن انہوں نے حوالہ جس قانون کا دیا اس میں صرف اور صرف ایک انکوائری کمیشن بن سکتا ہے جو فیڈرل حکومت بنا سکتی ہے. TORs انہوں نے خود دے دیے, ٹھیک ہے, فیئر انف, جیسے تیسے بھی دیے, جو بھی ان میں تھا وہ دے نہیں سکتے تھے. TOR ساتھ بیٹھ کے بنانے تھے, اور یہ فیڈرل حکومت کا کام ہے. دس از دا پروگیٹو آف دا فیڈرل گورنمنٹ کہ آپ نے TORs بنانے ہیں, کمیشن بنانا ہے یا TORs. تو اس پہ تو اب فائنل ویو ہی فارم نہیں ہوا کہ ہم بنائیں گے یا نہیں جب بنائیں آپ گے. انٹینٹ دکھائیں گے کہ ہم کمیشن بنانے کو تیار ہیں, 7 ورکنگ ڈیز ڈیسائیڈ ہوئے, اس کے بعد یہ TORs بنیں گے, اس کے بعد مڈل گراؤنڈ ڈھونڈا جائے گا. آپ کی شرائط, ان کی شرائط, آپ درست کہہ رہی ہیں, لیکن یہ عمران خان صاحب اب فرسٹریشن کا اگر شکار ہیں 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلے کے بعد, اور اگر ان کو یہ لگتا ہے, اپنے تئیں انہوں نے اخذ کیا ہے کہ یہ حکومت نہیں بنائے گی, بیکاز آن ریکارڈ تو کسی نے آ کے نہیں کہا. اسپوکس پرسن کون ہے؟ عرفان صدیقی صاحب ہیں, انہوں نے قطعاً نہیں کہا کہ کمیشن نہیں بنے گا. اور ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں ہم نے نہیں, وہ ذمہ دار ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس, آپ کے انفارمیشن منسٹر جی بالکل وہ یہ بات کر رہے ہیں, نہیں انہوں نے قطعاً نہیں کہا. اب مجھے ایک ویڈیو دکھا دے کہ انہوں نے کہا کمیشن نہیں بن سکتا. میں بھی دیکھیں نا لیگل پہرائے سے یا لیگل ایمبٹ سے انفارمیشن منسٹر آ کر یہ بات کہہ رہے ہیں نا, تم اس کو سیریسلی نہ لیں. دیکھیں نہیں, آئی تھنک کہ جو اسپوکس پرسن ہے کمیٹی کے, اور یہ کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے. جس طرح 7 جماعتیں وہاں پہ موجود ہیں, جس کا اعجاز الحق صاحب بھی اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کا حصہ ہیں. 7 political parties had to consult their leadership, form a legal view. کیونکہ ہمارے تھوڑا سا کنفیوژن ہے جو آپ بات کر رہے ہیں, جو عرفان صدیقی صاحب بات کر رہے ہیں, لیکن جب یہ رانا ثناء صاحب اور انفارمیشن منسٹر صاحب یہ بات کرتے ہیں, اس کو آپ ہمیں انٹرپریٹ کر کے سن کے ہمیں بتا دیجئے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ذرا دیکھیے. جن کا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا میں اور میڈیا میں پراپیگنڈا کرنے کے علاوہ یہ اور کوئی کام نہیں کرتے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کا ہم کیا جواب دیں. 9 مئی اور 26 نومبر دونوں پہ کمیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ دونوں معاملات پہ جب ٹرائل چل رہے ہیں تو کس بات کا کمیشن بنایا جائے, کیا کوئی ابہام ہے. انفارمیشن منسٹر صاحب کی بات کو پھر کیا سمجھے, وہ کہہ رہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ضرور ہے کہ باقیتاً اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ابہام تو نہیں ہے. دوز amateur videos are there, those CCTVs upon عمران خان's request is definitely, وہ CCTV ویڈیوز بھی ہیں.
ان کے اپنے جو سی ایم ہے کے پی کے وہ اون کر چکے ہیں. ہی سیڈ اف عمران خان وانٹس ٹو ڈس اون دیم لیٹ ہم. میں تو ڈس اون نہیں کروں گا کیونکہ یہ لوگ گئے تھے. کمیشن فیصلہ کرے گا نا. آپ کی بات درست ہے. آپ کی بات پہ انہیں اعتبار نہیں, ان کی بات پہ آپ کو اعتبار نہیں. آپ کی بات درست, لیکن جو آپ نے ٹی او آرز دیکھے کئی اس میں پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز ہیں, کئی ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جس پہ آلریڈی کورٹ کاگنیسنس لے چکی ہے اور رولنگ دے چکی ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ اس چیز کا پتہ کرائیں عمران خان کی اریسٹ کیسے اور کیوں ہوئی. دیٹ واز دا گڈ ٹو سی یو کیس. تو وہ تو ایک معاملہ طے ہو سکتا ہے نا, اگر پہلے ہو سکتا ہے. اسی کے لیے ہم آ بھی سکتی ہیں, نکل بھی سکتی ہیں. اسی کے لیے ماریہ صاحبہ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں انتظار کیا گیا 2 یا 3 دن کے لیے اور بیٹھا کیوں نہیں گیا. اینڈ آئی تھنک ان دا لارجر انٹرسٹ اور ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ آف دا کنٹری یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ضد لگا لیں کہ کہیں کہ نہیں جی ہم نہیں بیٹھیں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے فیصلہ. دس از یٹ اگین another U-turn by عمران خان. He is the sole reason who has actually sabotaged this entire process. ہم تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں اسپیکر نے ٹائم دے دیا, 28 تاریخ ہے, ہم ابھی بھی, میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے دعوت دیتا ہوں, آئیں بیٹھیں, وہاں پہ تمام تر معاملات کو دیکھا جائے گا. ٹی او آرز پہ بھی سیٹنگ ہو جائے گی. جو ڈیسیجن بائی یونانیمسلی یا بائی میجورٹی ہوا اس کمیٹی کا, بیکاز آئی کین ناٹ اسپیک آن بہاف آف دا کمیٹی, وہ کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر طریقہ ہوگا, ایک جمہوری طریقہ ہوگا. یہ نہیں کہ روٹے ہوئے بچے کی طرح منہ موڑ کے آپ کہیں کہ جی نہیں. اور وہ کہنے کے بعد بھی آج بیرسٹر گور صاحب کا بھی آپ ساؤنڈ بائٹ چلائیں, وہ کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا. افسوس اگر ان کا ہوا تو پھر ٹاکس میں کنارہ کشی تو انہوں نے کی. صحیح. اعجاز الحق صاحب, یہ چونکہ پورا یہ گفتگو ہو رہی ہے, مذاکرات ہو رہی ہیں, یہ جو کمیٹی کی, اس میں آپ کو حکومتی کمیٹی کتنی بااختیار نظر آئی؟ جو پی ٹی اے کی کمیٹی ہے وہ کتنی بااختیار وہ ہم جانتے ہیں, وہ خان صاحب کی ڈائریکشنز پہ ہے, خان صاحب طے کرتے ہیں, وہ فیصلہ ان کے پاس آخری ہے. حکومتی کمیٹی کے پاس کتنا اختیار ہے کیونکہ وہ ملاقات بھی نہیں کروا پا رہے, بہت ساری چیزوں کے اوپر جو کمٹمنٹس دیتی ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا. دیکھیں اگر بااختیار نہ ہوتے تو وہاں بیٹھتے ہی نا. مطلب بااختیار کو بے اختیار کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے. ایک وہ حکومت کہتی کہ جی نہیں ہم نہیں بیٹھنا چاہتے, جب وہاں بٹھایا, بات چیت ہوئی. اصل میں جو مسئلہ ہے نا وہ سارا نیریٹو کا ہے. یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہے نا, یہ بھی میں نے پہلے دن کہا تھا ان کو کہ آپ بہت اچھے الفاظ میں لا سکتے تھے بجائے اس کے کہنے کہ جی آپ مسلط کیا گیا اور پھر یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کہتے جی یہ 2 ایشوز ہیں, ان پہ آپ انکوائری کی بنا دیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے تیار ہیں. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ جی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جی کچھ لیگل لکومز ہیں جس کی وجہ سے کمیشن بنانے میں ہمیں دقت آ رہی ہے, یہ وجوہات ہیں, تو وہاں پہ جب بیرسٹر گور صاحب بیٹھے ہوں گے یا کسی اور کو بلا لیں, علی ظفر صاحب کو بلا لیں اور آ کر بیٹھ کر بات کریں, نہیں جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اس طرح ہو سکتا ہے, تو پھر بیچ کا بھی کوئی راستہ نکل سکتا تھا وہاں پہ. جی کہ پہلے آپ اس چیز کا اعلان کریں جس کا فرض کریں کوئی کر ہی نہیں سکتا. آپ ایک اور قدم لگا دیں جی کہ ایگزیکٹو آرڈر سے سب کو رہا کریں, اس کے بعد ہم بیٹھ کے بات کریں گے. جب حکومت کر ہی نہیں سکتی, یہ چیزیں ہوتی ہیں جب مارشل لا لگا ہو ملک کے اندر, اس وقت چلتا ہے مارشل لا آرڈر کہ ہاں جی اب یہ کر دیں, اس کو اندر کر دیں یا ان کو سب کو چھٹی دے دیں. تو اس وقت چاہیے تھا کہ آپ ایک جمہوری پارٹی ہیں, مقبول پارٹی ہیں, آپ وہاں بیٹھتے, آپ کنونس کرتے حکومت کو, نہیں جی یہ طریقہ کار جو ہے وہ آپ کا ہو سکتا ہے. دیکھیں میں ویسے جو میں بات کر رہا ہوں یہ میری اپنی بات تھی جو میں نے آپ سے کی تھی کہ کیا جو کیسز چل رہے ہیں ان کے اوپر ایک اور کمیشن بن سکتا ہے کہ نہیں. ادھر ایک برطانیہ کا میں آپ کو اگزامپل دے دوں, وہاں پر بھی ایک سب جوڈس کیس تھا جس کے اوپر انہوں نے کہا انکوائری کمیشن بنائے. جب انکوائری کمیشن بنایا تو وہاں کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ انکوائری کمیشن جو ہے بند کمرے میں چلے گا, اس کی جو رپورٹ جب تیار ہو جائے گی اس کو سیل کر دیا جائے گا, جب کیسز کا فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد اس کو کھولا جائے گا. یعنی کہ وہ اتنا بھی نہیں چاہتے کہ جو کمیشن ہے وہ کسی سب جوڈس کیس کے اوپر انفلوئنس کر سکے. جی اور یہ لیکن مسئلہ صرف یہ کہ پاکستان میں تو خیر عدالتوں کے فیصلے ایک دن پہلے لیک ہو جاتے ہیں نا, تو ہماری آئیڈیل پوزیشن تو وہی ہونی چاہیے, لیکن ہمیں اپنے ایگزسٹنگ جو سسٹم اگر ہم اس کو دیکھیں, تھوڑا میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ یہیں ختم ہو گیا ہے یا ابھی بھی کچھ امید ہے یا کوئی وے فارورڈ ہے, یہ ریزیوم ہو سکتے ہیں مذاکرات؟ دیکھیں میں بڑا آپٹمسٹک ہوں. اگر فرض کریں 28 تاریخ کو میٹنگ نہیں ہوتی جو کہ اسپیکر نے بلا لی ہے, مجھے میسج آ چکا ہے کہ 28 کی میٹنگ کا ٹائم بھی تعین کر دیا گیا. فرض کریں کہ مطلب کہ پی ٹی آئی کہتی ہے جی ہم تو نہیں آتے, آپ اعلان کریں, تو وہاں پہ بیٹھ جائیں گے. لیکن دوبارہ جب بھی بات چیت آگے بڑھے گی انہیں مذاکرات کے ذریعے بڑھے گی.
تو یہ میں بڑا آپٹمسٹک ہوں کہ آج نہیں تو ہفتے بعد نہیں تو 2 ہفتے بعد. دیکھیں احتجاج تو ان کا حق ہے, جتنا کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن احتجاج کے نتائج تو انہوں نے دیکھ لیے نا کہ 126 دن کے دھرنے سے لے کر اور لانگ مارچ وغیرہ. میں بھی ساتھ تھا اس زمانے میں. حکومت کیا کر سکتی ہے اس وقت؟ کیا ان کو کچھ سجیسٹ کریں گے جی کیا کرنا چاہیے ایسے ڈیڈ لاک کی صورتحال میں؟ دیکھیں حکومت کو میں تو کہہ رہا ہوں اسپیکر کو چاہیے کہ ان کو کل بلائیں اور ان سے ایک ایک کو فون کریں, ان کو بلائیں, ان کو بٹھائیں اپنے پاس, ان کو بتائیں بھائی کیا وجوہات ہیں تمہاری. دیکھیں اسپیکر تو از اے نیوٹرل پرسنالٹی نا, ہی از فیسیلیٹیٹنگ, ہی پریزائڈز بٹ ہی سیز ہی از اے فیسیلیٹیٹر. جب ہماری سب کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اسپیکر صاحب بیٹھتے بھی نہیں اس کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے انفلوئنس نہ کر دیں گے. تو ہی وانٹس ٹو اسٹے نیوٹرل. ان کو چاہیے کہ ان کو بلائیں, ان کو سمجھائیں, بات کریں. اگر انہوں نے کہا جی کہ ہماری بانی سے میٹنگ کوئی اچھی سی ارینج کروا دیں جہاں کہ ہم ان سے کہیں چھپ کر بیٹھ کر وہاں جیل کے اندر بات کر لیں, تو میں کہوں گا فیسیلیٹیٹ کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے فیسیلیٹیٹ, لیکن بالکل ٹھیک بات ہے. یہ میں بیرسٹر عقیل سے پوچھوں کہ پہلے آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کروا پائے تھے, وہ کہ اکیلی ملاقات کرنا چاہ رہے تھے, جس کے بعد انہوں نے کہا آپ کے اختیار کے پرابلمز ہیں, آپ کمٹمنٹ دے کر بھی ملاقات نہیں کروا پا رہے. اور یہ عرفان صدیقی صاحب آن ریکارڈ تھے, انہوں نے کہا ہم نے کمٹمنٹ دی, ملانا چاہیے تھا. تو فیسیلیٹیشن پروسیس آپ کا بھی کوئی اتنا سموتھ نہیں ہے نا کہ آپ کے اوپر اعتماد ہو ان کو. دیکھیں تھوڑی سی بالکل اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑے سے ایشوز تھے, وہ ہم نے اسٹریٹن آؤٹ کیے ہیں تمام تر معاملے میں, اور اتوار والے دن ان کی میٹنگ کروائی تھی, اور وہ اتنا ہی سمجھ لیں کہ وہ کسی اسکوپ کے نیچے نہیں تھی یا مائکروسکوپ کے نیچے کیمرے کے نیچے میٹنگ نہیں تھی. وہ ان کی ایک کھلی میٹنگ تھی جدھر وہ ایک عوام کا رش نہ ہو اور اس دن کسی قیدی کی ملاقات نہ ہو. تو وی انشورڈ دیٹ آن اے سنڈے. عوام کے رش سے تو ڈر نہیں لگتا نا انہیں لگتا ہے ہماری گفتگو ڈسٹربنس نہ ہو, گفتگو کوئی نہ سنے. ان کا مسئلہ وہ ہے. آزادانہ ماحول ٹو سرٹن ایکسٹینٹ بالکل تھا جو جیل رولز کے مطابق ہے, جو سارا معاملہ ہے. اب وہ ان رائٹنگ اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ دے چکے ہیں ماریہ صاحبہ. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اب وہ کس سلسلے میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں, بیکاز انسٹرکشنز تو وہ لے آئے ہیں کہ خان صاحب نے یو ٹرن کر لیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کسی مذاکراتی عمل میں نہیں بیٹھنا ہے. آئی تھنک میں یہ آپ کو بڑا وثوق سے کہہ سکتا ہوں, کیونکہ وہ جو ایک ملاقات چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ہوئی اس کو ایک اور پہرائے میں پریزنٹ کیا گیا. شاید کوئی امید لگا لی تھی کہ سیاسی معاملات پہ بھی آگے بات بڑھے گی. وہ سیاسی معاملات پہ آگے بات نہیں بڑھی, اور وہاں سے جب صاف انکار ہو چکا کہ بھئی سیاست ہمارے سے مت ڈسکس کیجئے. This is one of the reasons why he's backed off. Because he thinks he can use his government committee to then initiate talks with the establishment. تو ایسا نہیں ہونے والا. صحیح, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پروگرام کے سلسلے میں جاز الحق صاحب, بیرسٹر عقیل ملک صاحب تھے. بریک پہ جائیں گے. یہ ہاؤس چلتا کیسے ہے, کتنی تیزی سے قوانین پاس کیے جاتے ہیں, اس پہ بحث ہوتی بھی ہے یا نہیں, اس کے بعد بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس ہوا, ریکارڈ کی قسم کی وہاں پر قانون سازی ہوئی ہے. 10 منٹ میں 4 بل منظور ہوئے. آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا جس میں درآمدات اور برآمدات سمیت 4 ترمیمی بل منظور کر لیے گئے, جبکہ 4 ترمیمی بل مؤخر کر دیے گئے. یہ قانون سازی صرف 10 منٹ میں نمٹائی گئی, جبکہ اجلاس بمشکل 18 منٹ ہی چل سکا, جسے 12 فروری تک ملتوی کر دیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر علی گوہر نے کہا جی کہ ایوان چلانے کا یہ طریقہ دنیا یاد رکھے گی. آئین کے مطابق سیشن 130 دن چلے گا, چلنا چاہیے, لیکن صرف 90 دن میں 37 بل منظور ہوئے ہیں اور کسی بھی قانون سازی پر کوئی بحث نہیں ہوئی ہے. بیرسٹر گوہر کے مطابق یہ وہ قوانین ہیں جن کو صدر نے مسترد کر دیا, مگر یہ 10 منٹ میں منظور کر لیے گئے, اور آئین کے مطابق صدر کے اعتراض کو دیکھا جاتا ہے, اس کے بعد قانون منظور کراتے ہیں. مگر جو بل منظور ہوئے اس میں صدر کے ریفرنس کا ذکر تک نہیں ہے. 4 دن میں اس سے پہلے 54 بل منظور کرا چکی ہے ایک اسمبلی, اور یہ 2023 کا بات ہے. ملکی پارلیمانی تاریخ میں تیز ترین قانون سازی کا ریکارڈ ہے وہ آلریڈی قائم ہو چکا. یہ وہ ریکارڈ ٹوٹا تو نہیں ہے, لیکن مور اور لیس اسی ڈگر پہ ابھی بھی قائم ہے پارلیمنٹ کا یہ پورا معاملہ. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.